बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सीरत में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरतीब और तसलसल के से आपके सामने पेश किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए एक मशाल राह है। जैसे कुरान मजीद में फरमाया गया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो इस्लाम से कबल अरब के अदियान और मज़ाहिब पर हमारी बात होगी। नाज़रीन कराम, आम बशिंदगान अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे और दीन इब्राहीमी पर कायम थे। अल्लाह ताला सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे, तौहीद पर कारबंद थे, अल्लाह की वादानियत पर उनका यकीन और ईमान था। लेकिन रफ्ता रफ्ता मक्का में बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। और ये बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ? मक्का में एक शख्स रहता था, अमर बिन लोही। एक दफ़ा वो शाम के सफ़र पर गया और शाम के सफ़र में वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ बुतों की पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, अपनी मुरादें उनसे मांग रहे हैं। तो उसने क्या किया कि अपने साथ एक बुत लेकर आया और उसको खाने काबा के अंदर नस्ब कर दिया। और उस बुत का नाम उबल सबसे बड़ा बुत था। इसके बाद से शिर्क और बुत परस्ती का बाकायदा आगाज़ खाने खुदा में हो गया। और फिर अरब के तीन बड़े बड़े बुत, जिनके नाम हम और आप जानते हैं, कुरान में भी उसका जिक्र है कि लात, मनात और उज़्ज़ा, ये अरब के बड़े बड़े बुत थे और लोग इन पर चढ़ावे चढ़ाते थे। इसके अलावा बुतों की तादाद बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का आगाज़ हुआ तो हम ये देखते हैं कि खाने काबा के अंदर, तसव्वुर करें कि वो घर जो ख़ास एक अल्लाह की वहदानियत के लिए बनाया गया था, एक अल्लाह की रबूबियत के लिए बनाया गया था, एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, वहाँ 1 2 4 6 नहीं, 360 बुत वहाँ पर रखे गए थे, जिनसे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी मुरादें मांगा करते थे। उनका ये मानना था कि बुत हमारी सुनते भी हैं और हमारी मुरादें भी पूरी करते हैं। अल्लाह को जानते तो थे, मानते भी थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक अल्लाह को ही मानते थे, बल्कि कहते थे कि ये बुत हमारी बातें उस अल्लाह तक पहुंचाने का वसीला है, उनका जरिया है। इस तरीके से बुतों की इबादत का आगाज़ हुआ। 360 के करीब बुत वहाँ रखे गए। इसके अलावा अरब में इन बुतों की इबादत के अलावा कुछ और खुराफात भी थीं जिसमें अरब के लोग मुब्तला थे, जिसका कुरान भी जिक्र करता है। अज़लाम यानी कि फालगिरी। उनका ये था कि मुख्तलिफ तीरों पर वो मुख्तलिफ चीज़ें नाम लिखा करते थे। सफ़र पे जाना है, हाँ या नहीं, फाल निकाला, और नहीं आया, सफ़र रोक दिया। किसी के साथ निकाह करना है, हाँ या नहीं, फाल निकाला, इसको फालगिरी करते थे। और उस पर इनका बेहद ईमान था, एतकाद के तक ईमान था। दूसरी चीज़, वो इल्म नजूम, यानी कि उनके नजूमी थे, जो सितारों की गर्दिश और सितारों का इल्म बकौल उनके वो जानते थे और उसका हिसाब किताब लगाकर लोगों को उनका मुस्तकबिल से आगाह किया करते थे। तीसरी चीज़, जिसको कहानत कहा है कुरान ने भी, यानी आने वाले वाक़यात की पेशिन गोई करना। ऐसे लोगों को काहिन कहा करते थे, यानी कि ऐसे लोग जो आने वाले वक्त की पेशिन गोई करें कि तुम्हारे साथ ये होने जा रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, मुस्तकबिल से आगाह करने के हवाले से इसको कहानत कहते थे और ऐसे लोग काहिन कहलाते थे। इसके अलावा मुख्तलिफ अरब के मुख्तलिफ अतराफ़ में यहूदी, ईसाई, मजूसी, साबी, ये मुख्तलिफ अदियान के लोग मानने वाले थे, इनके पैरोकार थे। कुछ यहूद, जैसे हम जानते भी हैं और आगे इंशाअल्लाह ताला जिक्र भी आएगा कि मदीना मुनव्वरा और उसके इर्द गिर्द में यहूदियों के कई कबाइल थे। इसी तरीके से अरब के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे नजरान है, यमन का इलाका है, यहाँ पर ईसाई मौजूद थे। अरब के अंदर गो की ईसाइयत मक्के के अंदर तो नहीं थी, लेकिन चंद लोग ईसाइयत से वाकिफ़ भी थे, जैसे हमें मुख्तलिफ नाम मिलते भी हैं। इसके अलावा मजूसी थोड़े थे जो अरब के उन इलाकों में थे जो आप ये समझ लें कि जोग्राफी अदों में अरब से मिलते थे। अरब, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक जाहिली माशरा था, अरब एक कबाइली माशरा था। और इस अरब के कबाइली और जाहिली माशरे की जो बुनियाद है, इसका जो सियासी वजूद और तहफ़्फ़ुज़ है, इसकी बुनियाद दो चीज़ों पर थी। एक, कबाइली वहदत पर मबनी असबियत, और दूसरी अपनी सरजमीन की हिफाजत और उसका दिफा करना। अरब
جہاں اس معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، اس میں یہ جو قبائلی عصبیت تھی، قبائلی وحدت پر مبنی عصبیت تھی، بہت زیادہ زوروں پر تھی. یعنی کہ اپنے قبیلے، اپنے برادری، اس کے لیے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. اس کی عصبیت ان کے دلوں میں راسخ ہوئی ہوئی تھی. اگر ان کا کوئی قبیلے کا فرد غلط بھی کرتا تھا وہ اس کی حمایت کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے قبیلے کا فرد ہے. یہ اس حد تک تھا. اسی لیے ان کے یہاں ایک مقولہ بڑا مشہور تھا، عرب کا ایک کہاوت مشہور تھی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس بات کو انہوں نے بالکل نیا رنگ دیا. عرب یہ سمجھتے تھے کہ اگر بھائی قبیلے کا ہے، ظالم ہے تو بھی اس کی مدد کرو، مظلوم ہے تو بھی اس کی مدد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نئے معنی پہنا ہے. کہا اگر کوئی تمہارا اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم، اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو اور ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیا مفہوم دیا. لیکن عرب کے اندر یہ قبائلی عصبیت بہت جڑوں میں پھولی تھی. قبائلی نظام میں سردار کو بڑی اہمیت حاصل تھی. سردار کی بات آخری ہوتی تھی. سردار کے آگے لوگ اپنا سر تسلیم خم کیا کرتے تھے. عرب کا جو جاہلی معاشرہ تھا، اگر ہم اس کے اجتماعی حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی حالت بہت دیگرگوں تھی. وہاں پہ بے شمار برائیاں تھیں، زناکاری عام تھی. کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تمام طبقات میں عروج پر تھی. جوا اور شراب نوشی، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا تھا. اقتصادی طور پر اس کے علاوہ ایک اور ان کے اندر برائی تھی، وہ کہ بہت زیادہ عام تو نہیں تھی لیکن باہر کے یہ تھا کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ بھی دفن کیا کرتے تھے. یہ اس جاہلی معاشرے میں بہت ساری چیزیں تھیں. عورت کی حیثیت ایک زر خرید غلام جیسی ہوتی تھی. ایک مظلوم طبقہ سمجھا جاتا تھا عورت کو. اقتصادی طور پر عرب میں کوئی جس طریقے سے علاقہ تھا ریگستانی، وہاں کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی صنعت اور حرفت نہیں تھی. تجارت پیشہ لوگ تھے. ان کی معیشت کا سارا دار و مدار تجارت پر تھا. مختلف قافلے جاتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے، مختلف قافلے یمن کی طرف جاتے تھے. اسی طریقے سے یہ ان کا تجارت کی وجہ سے ان کی معیشت چل رہی تھی. البتہ اس سب کے باوجود ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی تھیں جس کی بنا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو یہ خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ جاہلیت میں بہت آگے تھے اسلام میں بھی بہت آگے ہو جائیں گے. وہ جاہلیت میں کچھ ان کے اندر خوبیاں تھیں تو جب اسلام لے کر آئے تو وہ خوبیاں بدرجہ اتم، بدرجہ اولا ان کے اندر پائی گئی. ایک جو ان کے اندر خوبی تھی جو ان کو دیگر اقوام سے، دیگر قوموں سے، دیگر قبائل سے ممتاز کرتی تھی، وہ تھی ان کی کرم اور سخاوت. یہ ان کی ایسی صفت تھی کہ وہ اس سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی کرتے تھے. اگر ہم جاہلی معاشرے کا، جاہلی شاعری کا، عرب شاعری کا جائزہ لیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ لوگ اس چیز کو بڑے فخریہ بیان کرتے تھے کہ میں نے اتنا کچھ دیا لوگوں کو، لوگوں کے اندر اتنا کچھ لٹا دیا. حتیٰ کہ اگر کوئی ان کا مہمان آتا اور ان کے گھر میں صرف ایک اونٹنی یا ایک گھوڑا ہوتا تو وہ اس کو بھی ذبح کیا کرتے تھے اپنی سخاوت دکھانے کے لیے. اس پر وہ بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے. وفائے عہد، وعدے کی پاسداری ان کے لیے جان سے بھی بڑھ کر تھی. کسی کے لیے ساتھ وعدہ کر لیا پھر وہ اس کو نبھاتے تھے، چاہے ان کی اس میں جان ہی کیوں نہ چلے جائے، چاہے ان کی اولاد ہی کیوں نہ چلی جائے. خودداری اور عزت نفس، یہ ان کی ایک ایسی خوبی تھی جو حد سے آگے بڑھی ہوئی تھی. ان کے اندر غیرت تھی، شجاعت تھی، خودداری تھی، عزت نفس تھا. ایک اور خوبی جو ان کے اندر، عرب کے اندر موجود تھی، وہ بردباری اور حلم. گو کہ جب قبائلی لڑائیاں ہوتی تھیں تو اس میں یہ خوبی ان کی کبھی کبھی دب بھی جاتی تھی، لیکن ان کے اندر حلم تھا، بردباری تھی. اور ایک اور خوبی جو ان کو ممتاز کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ شہری آلائشوں سے دور تھے، ایک سادہ زندگی گزارتے تھے، ایک بدویانہ معاشرے میں رہتے تھے. ایک بدویانہ معاشرے کی وجہ سے ان کے اندر سادگی تھی، ان کے اندر آپ یہ سمجھ لیں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی اس بدوی سادگی کی وجہ سے. یہ وہ حالات تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ولادت ہوئی. کہ جاہلی معاشرہ بھی تھا، ان کے اندر بہت ساری خرابیاں بھی تھیں لیکن کچھ خوبیاں بھی تھیں، ان کے اندر کچھ اخلاق بھی پائے جاتے تھے. ہم یہ جب دیکھتے ہیں ادیان کے حوالے سے ہم نے بات کی تو ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے یہ پیروکار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جب ہم نسب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جیسے بہت معروف ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیغمبرانہ جتنی بھی تبلیغ اور کوششیں تھیں وہ عرب اور حجاز اور اس کے ارد گرد تھیں۔ اسحاق علیہ السلام کی شام اور فلسطین کے علاقے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہوئے اور ان 12 بیٹوں میں سے 12 قبیلے ہوئے، اور پھر ان میں سے کئی گمنام بھی ہو گئے، لیکن ان کے بیٹوں میں قیدار کی اولاد خاص مکہ میں آباد ہوئی، اور اس کے بعد چلتے چلتے تسلسل کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اس کے بعد عدنان، پھر ان کے بیٹے معاد، اور پھر کئی سلسلوں میں ایک نام ہمیں ملتا ہے کنانہ، اور کنانہ کے بعد آتے آتے ہمیں ملتا ہے قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قصی بن کلاب مکہ میں بہت ہی ایک اہم آپ سمجھ لیں شخصیت ہے، جس کا ہم ذکر تھوڑا سا یہاں کریں گے تفصیل کے ساتھ، اور پھر ہم آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اور خاندان نبوت پر بھی گفتگو کریں گے۔ قصی بن کلاب سن 440 عیسوی کے زمانے میں موجود تھا۔ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے 120-30 سال پہلے اس کا وجود تھا۔ قصی بن کلاب مکے کا والی بنا۔ اس کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ کس طریقے سے وہ مکے کا والی بنا، متولی بنا، اور پھر کعبے کی جتنی بھی معاملات تھے وہ اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ کعبے کا وہ متولی بن گیا، اور پھر اس نے مختلف کام کیے، مختلف اقدامات کیے، یعنی مکہ مکرمہ پر مکمل اقتدار کے بعد اس نے کچھ اس کا بڑا اہم کردار ہمیں نظر آتا ہے، اور اس نے کئی اقدامات کیے۔ پہلا کام اس نے یہ کیا، جب مکہ پر اس کو مکمل اقتدار حاصل ہو گیا، سیادت حاصل ہو گئی، اور قریش جس کے بارے میں آتا ہے، یہ جو پورا قبیلہ تھا جس سے ان کا تعلق تھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے، تاریخ مورخین کا اور سیرت نگاروں کا، قصی بن کلاب کا ہی لقب قریش تھا، کیونکہ کچھ لوگ اس کو فہر کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ فہر ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام بھی قریش تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال مکے پر مکمل اقتدار کے بعد اس نے کچھ اقدامات کیے۔ اس میں جو پہلا اس کا اقدام تھا وہ دارالندوہ کی تعمیر تھا۔ گو کہ مختلف قبائل عرب میں آباد ہو چکے تھے اس وقت تک، اور ہر قبیلے کا سردار اپنے یہاں ایک وحدت کی شکل میں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود قصی بن کلاب نے کیا کیا کہ مختلف قبائل کو ایک وحدت میں جوڑ دیا۔ اس نے ایک دارالندوہ کی تعمیر کی، اس کی سربراہی بھی اس نے خود اختیار کی، دارالندوہ کی۔ آپ اس کو سمجھیں اس طریقے سے، یہ دراصل قریش کی پارلیمان اور شورا تھی۔ قریش اور اس کے مختلف قبیلوں کے جو بڑے اور اہم فیصلے ہوتے تھے وہ دارالندوہ میں ہوتے تھے۔ دوسرا، یہ قریش کی وحدت کا ضامن بھی تھا۔ اسی طریقے سے لوا، جنگ کا پرچم ہے، یہ بھی اس نے کہا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوگی، قریش کی کسی بڑی جنگ ہوگی، اس میں جو جنگ کا پرچم تھا جس کو لوا کہتے تھے، وہ قصی بن کلاب کو باندھا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی پاسبانی یقینی طور پر یہ ایک بڑی شہادت بھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک حج مختلف شکلوں میں جاری اور ساری تھا۔ حاجی پورے عرب سے آتے تھے، یہاں حج کرتے تھے، گو کہ اس کی مختلف شکلیں بگڑ چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود خانہ کعبہ کی پاسبانی قصی بن کلاب نے اپنے ہاتھ میں رکھی، جس کو اجابت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے ایک سمجھیں کہ ایک کارنامہ اس کا یہ تھا کہ مختلف عرب سے جو لوگ آتے تھے، حاجی آتے تھے، ان کو پانی پلانے کا کام بھی اس نے کیا۔ مختلف جگہوں پہ حوض اس نے بنائے، مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے اس نے مشکیزیں رکھتے تھے چمڑے کے، اور اس طریقے سے اس نے یہ کام اپنے ذمے لیا، اور اس کی ذمہ داری بھی قصی بن کلاب نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اس کو سکایا کہتے ہیں۔ سکایا کے بعد ایک اور چیز، جو مختلف حاجی باہر سے آتے تھے ان کی میزبانی اور ان کو کھانا کھلانا، اسی کو رفادہ کہتے ہیں، یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کی میزبانی اور ان کو کھانا کھلانا، یہ قصی بن کلاب نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اس کے نتیجے میں اس کی حیثیت اور زیادہ ممتاز ہو گئی، اس کی عزت اور تعظیم اور زیادہ بڑھ گئی، اور کوئی بھی فرد اس کو چیلنج کرنے والا نہیں تھا۔ قصی بن کلاب کے 2 بیٹے تھے، عبد الدار اور عبد مناف۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دونوں بیٹوں میں عبد مناف
وہ کہ بہت زیادہ اثر و رسوخ والا تھا، بہت زیادہ طاقت والا تھا، لیکن اس نے جاتے جاتے وصیت کی کہ میرے بعد عبدالدار کو یہ جتنی بھی لواء ہے، اجابت ہے، سقایا ہے، رفادہ ہے، دارالندوہ کی سربراہی ہے، یہ اس کو دی جائے گی۔ اور یہ وصیت کر کے وہ چلا گیا، اور اس طریقے سے عبدالدار ان عہدوں پر، ان مناصب پر فائز ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج ہم یہاں روکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو اگلی گفتگو ہوگی اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ولادت باسعادت تک گفتگو کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کون تھے، بنی ہاشم کون تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔